जुम्मा के दिन मरने वालों के साथ क्या होगा? क्या जुम्मा के दिन मरने वालों का कब्र में कोई हिसाब नहीं होगा? क्या जुम्मा के दिन की मौत जन्नती होने की बशारत है? नाजरीन, अक्सर लोग समझते हैं कि वो लोग जिन्हें मौत जुमेरात या जुम्मा के दिन आती है, वो बगैर हिसाब किताब के बराह रास्त जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। अगर कोई शख्स गुनाहों में डूबा हुआ हो, अल्लाह के हक तोड़ता रहा हो, बंदों के हक तोड़ता रहा हो, नमाज से गाफिल रहा हो, लेकिन उसकी रूह जुम्मा के दिन कब्ज कर ली जाए, तो क्या वो भी बगैर हिसाब किताब के कब्र से सीधा जन्नत में चला जाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि जुम्मा के दिन मरने वालों के लिए कब्र का अजाब आसान हो जाता है। कुछ कहते हैं कि बरज़ख की मंजिल नरम हो जाती है। लेकिन क्या ये सब बातें वाकई मुस्तनद हैं? क्या ये हदीस सही हैं या कमज़ोर? मुहद्दिसीन और उलमा इस बारे में क्या राय रखते हैं? इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इस राज हटाएंगे, हदीस का मुतालिया करेंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि जुमेरात और जुम्मा को मौत पाने वाले के साथ क्या ख़ास मामला होता है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि यह सफ़र सिर्फ मालूमात का नहीं बल्कि हकीकत और बसीरत का सफ़र भी है। और हो सकता है कि आज की ये वीडियो आपके दिल और दिमाग को एक नई रोशनी अता करे। नाजरीन, मौत का दिन और मौत का लम्हा ये वो चीज़ है जिसे कोई इंसान आगे पीछे नहीं कर सकता। कुरान कहता है कि ये हर गिरोह के लिए एक मियाद मुकर्रर है, तो जब इनकी वो मियाद आ जाएगी तो एक घड़ी न पीछे होंगे और ना ही आगे। मगर एक सवाल हमेशा दिलों को झंझोड़ता है, अगर वक्त मुकर्रर है तो फिर जुमेरात और जुम्मा की मौत में ऐसी बरकत और ऐसी सादत क्यों बयान की गई है? क्यों कहा जाता है कि यह दिन अहले ईमान के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है? यही वो राज है जिस पर हम आज बात करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक इंसान जिसकी मिठाई की दुकान थी, अगरचे वो कोई ज़्यादा नेक पाक नहीं था, नमाजी नहीं था, तहज्जुद गुजार नहीं था, लेकिन उसे मालूम था कि जुमेरात और जुम्मा के दिन जो लोग फौत होते हैं उनकी बख्शिश होती है। वो मरते ही कब्र से सीधा जन्नत में चले जाते हैं। ज़िंदगी में जब भी कभी उसे दुआ मांगने का मौका मिलता तो वो ये दुआ ज़रूर मांगता कि या अल्लाह, मेरी मौत जब भी हो तो वो जुमेरात को या जुम्मा के दिन ही हो। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी मौत जुमेरात के दिन हुई, लेकिन जब कब्र में दफन किया गया और मुनकर नकीर आए तो फिर उसके साथ क्या हुआ, जानकर आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में थोड़ा आगे चलकर ये वाक़या आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो मेरे प्यारे नाजरीन, जुम्मा इस्लाम में सैयदुल अय्याम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मा दिनों का सरदार है। यही दिन है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन इस ज़मीन पर भेजे गए। ज़रा गौर कीजिए, जिस दिन इंसान को पैदा किया उसी दिन अगर उसकी रूह कब्ज़ की जाए तो ये महज एक हादसा नहीं बल्कि एक ख़ास अलामत है। गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को एक खूबसूरत अंजाम अता कर रहा है। आगाज़ भी जुमा और अंजाम भी जुमा। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या वाकई जुमेरात या जुम्मा को मरने वाला कब्र से सीधा जन्नत में चला जाता है? क्या हिसाब व किताब से आज़ाद हो जाता है? यहाँ असल नुक्ता ये है कि मौत का दिन अपने अंदर अलामत रखता है, ज़मानत नहीं। यानी मौत के दिन की फजीलत तो है, मगर यह फजीलत इन दिलों के लिए है जो ईमान के नूर से भरे हों, जो अपनी ज़ुबान को ज़िक्र इलाही से तर रखते हों, जो अपने अमाल में भलाई का बोझ रखते हों। ऐसे लोगों के लिए जुम्मा और जुमेरात का दिन एक ख़ास बशारत है। यहाँ एक और हकीकत को समझना होगा कि इंसान जब भी मरता है तो सबसे पहला मरला कब्र है। कब्र अंधेरी भी हो सकती है, कब्र रोशन भी हो सकती है, कब्र तंग भी हो सकती है, कब्र कुशादा भी हो सकती है। अब अगर किसी मोमिन की रूह जुम्मा को कब्ज़ की जाती है तो उसकी कब्र के लिए एक ख़ास नूर का फ़ैसला किया जाता है। यही वो कैफियत है जिसे हम मौत की सआदत कहते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर मौत किसी आम दिन हो तो रूह के लिए वो एक मामूली सा लम्हा है, लेकिन जब मौत जुम्मा को हो तो ये लम्हा गैर मामूली हो जाता है। ये उसी तरह है जैसा कि एक दिन एक आम दिन में शादी हो जाए और दूसरा वो लम्हा जब ईद के दिन शादी हो जाए। दोनों शादियाँ ही हैं, लेकिन कैफियत ज़मीन और आसमान का फ़र्क रखती हैं। यही फ़र्क मौत के दिन के साथ भी है। जुमेरात का दिन भी उसी तरह की एक तैयारी है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जुमेरात की शाम से ही फरिश्ते जुम्मा की तैयारी करते हैं। आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं।
فیصلے ہوتے ہیں اور ایک خاص روحانی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اب اگر کسی بندے کی روح اس فضا میں نکلے تو ذرا سوچئے کہ وہ کس قدر رحمت کے غلاف میں لپٹی ہوئی ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی انسان بارش میں چلتے چلتے اچانک کسی ایسے سایہ دار درخت کے نیچے آ جائے جس سے خوشبو ٹپک رہی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک مٹھائی فروش رہتا تھا۔ وہ نہ تو کوئی عالم تھا، نہ نمازی تھا، نہ تہجد گزار تھا، لیکن ایک بات تھی جو اس کے دل میں بچپن سے بیٹھ گئی تھی جو بندہ جمعرات یا جمعہ کو فوت ہوتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ یہ بات اس نے نہ جانے کہاں سے سنی تھی، لیکن اس پر یقین ایسا کر لیا جیسے کہ پتھر پر لکیر ہو۔ ہر بار جب وہ دعا مانگتا تو ایک ہی دعا بار بار دہراتا، اے اللہ، میں نیک نہیں ہوں، میں پرہیزگار نہیں ہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ تو بڑا مہربان ہے۔ میری موت جب بھی آئے تو جمعرات کو یا جمعہ کے دن ہی آئے۔ قصبے والے اس پر ہنستے بھی تھے اور کہتے، یہ کیسے جنت میں جائے گا، یہ تو فجر کا وقت بھی سوتا رہتا ہے، یہ تو فجر کا وقت ہی نماز کے وقت بھی سو کر گزار دیتا ہے۔ پھر ایک دن وہ بیمار پڑ گیا، بیماری نے اس کو چارپائی پر گرا دیا۔ کوئی عیادت کے لیے آئے تو حیران رہ جائے، کیونکہ وہ شخص آنے والے سے ایک ہی بات کہتا تھا کہ پتہ نہیں میری موت کب آئے گی، بس دعا کرو کہ جمعرات یا جمعہ کے دن ہی ہو۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ عین جمعرات کے دن سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے اس کی سانسیں تھم گئی۔ لوگ حیران بھی ہوئے اور کچھ دل میں ڈر گئے کہ شاید واقعی اس کے ساتھ کوئی راز ہے۔ چنانچہ جنازہ پڑھایا گیا، قبر کھودی گئی اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب اصل منظر شروع ہوتا ہے کہ قبر بند ہوئی، اندھیرا چھا گیا، دو فرشتے منکر اور نکیر سوالات کے لیے، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچے اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، رک جاؤ، اس بندے کو نہ ستانا، اسے عذاب نہ دینا۔ یہ میرا بندہ نیک اعمال والا نہیں تھا، لیکن اس نے میری رحمت پر یقین رکھا تھا۔ اس نے ہمیشہ مجھ سے یہی مانگا کہ موت جمعرات یا جمعہ کے دن کو ہو۔ آج میں نے اس کی دعا قبول کی اور اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا۔ منکر نکیر پیچھے ہٹ گئے، قبر کا اندھیرا نور میں بدل گیا، مٹھائی فروش کی روح پرسکون ہوگی، گویا وہ قبر میں نہیں بلکہ ایک باغ میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ حکایت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ بندے کے پاس نیکیاں نہ ہوں، اعمال کمزور ہوں، لیکن دل میں اگر اللہ کی رحمت پر سچا یقین ہو تو وہ یقین بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نیکیاں لازم ہے، عبادت ضروری ہے، لیکن اصل سرمایہ وہ یقین ہے جو بندے کو رب سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ مٹھائی فروش دنیا والوں کی نظر میں عام انسان تھا، مگر اللہ کی نظر میں وہ ایک یقین والا بندہ تھا، اور یقین والوں کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اب یہاں ایک راز ہے جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ جمعہ کی موت دراصل صرف دن کی فضیلت نہیں، یہ بندے کے اصل ایمان اور دن کی فضیلت کا میل ہے۔ اگر بندہ نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے، ناشکری اور تکبر میں لپٹا ہوا ہے، تو اس کے لیے جمعہ بھی کوئی خاص خوشخبری نہیں لاتا، کیونکہ موت کا دن صرف ایک علامت ہے، اصل حقیقت اعمال کی روشنی ہے۔ لیکن اگر بندہ ایمان پر قائم ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے، تو پھر یہی دن اس کے لیے اللہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ جمعہ کا دن باقی دنوں سے مختلف ہے۔ باقی دن انسان کی موت ایک یاد ہے، لیکن جمعہ کی موت ایک پیغام ہے۔ گویا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے، میں نے تمہیں ایسے دن بلایا جب دنیا والے سب مجھ سے دعا مانگنے، مغفرت طلب کرنے، ذکر کرنے میں لگے ہیں، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہ احساس ہے جو مومن کے دل کو سکون دیتا ہے۔ پہلا راز یہ ہے کہ جمعہ اور جمعرات کو موت پانے والے کی موت ایک علامت ہے، رحمت کی طرف ایک اشارہ ہے، مغفرت کی یہ ضمانت نہیں کہ بغیر حساب جنت میں چلا جائے گا، لیکن یہ ضرور بشارت ہے کہ اس کی قبر کے لیے رحمت اور نور کے دروازے کھل جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اب آئیے کہ ہم اس راز کو ذرا اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جمعہ یا جمعرات کے موت کے پیچھے وہ کون سی حکمتیں ہیں، وہ کون سے راز ہیں جنہیں سن کر دل کانپ اٹھے اور ایمان لرز اٹھے۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ جمعہ کا دن دراصل یوم الجمعہ ہے، یعنی جمعہ ہونے کا دن۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن سب انسان میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب غور کریں، اگر کسی بندے کی روح اس دن قبض کر لی جاتی ہے جو قیامت کے دن سے جڑا ہوا ہے، تو گویا وہ بندہ ایک خصوصی نسبت پا گیا۔ یہ نسبت کیا ہے؟ یہ نسبت ہے اللہ کے فیصلے کے قریب ہونے
اور اس کے دربار میں جلد رسائی کی۔ جیسے کوئی انسان بادشاہ کے قریب ہی پیدا ہوا ہو یا وہیں دفن ہو تو اس کی عظمت لوگوں کی نظر میں بڑھ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جمعہ کے دن موت کو ایک عظمت اور وقار عطا کرتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جمعہ کو بخشش اور مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب ذرا سوچئے، اگر زندہ انسان کی دعا رد نہیں ہوتی تو مرنے والے بندے کے لیے اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کی موت گویا اس گھڑی کی قبولیت میں لپٹی ہوتی ہے۔ بندہ اپنے عمل کے ساتھ اللہ کے پاس آتا ہے اور اللہ اس لمحے کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ جمعرات اور جمعہ کی موت دنیا والوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے۔ جب کوئی شخص ان دنوں میں وفات پا جاتا ہے تو لوگ خود کہتے ہیں کہ کاش ہماری موت بھی ایسے دن ہی ہوتی۔ یہ خواہش خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ موت ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ گویا اللہ اپنے بندے کو نہ صرف دنیا میں عزت دیتا ہے بلکہ اس کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے دعا اور خیر کا جذبہ ڈال دیتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی موت ہی کافی ہے، چاہے اعمال جیسے بھی ہوں۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ موت کا دن اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، لیکن اصل فیصلہ اعمال سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، نماز سے غافل ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، زبان پر جھوٹ رکھتا ہے، تو کیا صرف جمعہ کو مرنے سے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر وہ بندہ ایمان پر ہے اور دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ہے تو جمعہ کی موت اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گی۔ اب ذرا غور کریں کہ جب انسان جمعہ کے دن مرتا ہے تو اس کی روح ایسے لمحے میں نکلتی ہے جب پوری دنیا کے مسلمان عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ کہیں خطبہ دیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، کہیں درود شریف پڑھا جا رہا ہوتا ہے، کہیں دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ گویا پوری دنیا کی فضا ایک عبادت کے پردے میں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وقت جو روح نکلتی ہے وہ تنہا نہیں نکلتی بلکہ کروڑوں دعاؤں کے حصار میں نکلتی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ بس یہ راز سمجھ لیجئے، جمعہ یا جمعرات کو موت کوئی عام موت نہیں بلکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو رحمت کے غلاف میں لپیٹ لیا ہے۔ لیکن یہ تحفہ صرف انہی کو ملتا ہے جو اپنی زندگی میں اس انعام کے اہل ثابت ہوئے۔ میرے عزیزو، جمعہ کے دن کی موت کے بارے میں مسلمانوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جو انسان کے لیے سب سے بڑا فریب ہے، جو آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ پہلی بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جو بھی جمعہ کے دن فوت ہو جائے گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بات اکثر زبانوں پر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی صحیح اور واضح روایت موجود نہیں ہے جو ہر گناہگار کو یہ بشارت دیتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن یا رات فوت ہو تو وہ قبر کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص بلا حساب جنت میں چلا جائے گا۔ اصل میں تو ایمان اور اعمال ہے۔ جمعہ کی موت ایک فضیلت ہے لیکن نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کی موت صرف نیک لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہگار ہے تو وہ جمعہ کو فوت نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ بھی حقیقت کے خلاف ہے۔ موت کا وقت اور دن اللہ کے اختیار میں ہے۔ بعض اوقات اللہ گناہگاروں کو بھی جمعہ کو موت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے لیے بخشش کا کوئی بہانہ نکلے۔ البتہ اگر اس کا دل ایمان سے خالی ہو تو پھر دن کی برکت بھی اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ تیسری بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کی موت جنت کی ٹکٹ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال جمعہ کو ہو گیا تو وہ گویا سیدھا جنت میں جائے گا، لہٰذا اس کے لیے دعائیں یا صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچ بھی خطرناک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرنے والے کو ہمیشہ دعاؤں اور ایصال ثواب کی ضرورت رہتی ہے۔ جمعہ کی موت فضیلت ہے لیکن اہل خانہ کی دعائیں اس کے لیے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ اسی لیے جمعہ کی موت کو جنت کا پروانہ سمجھ کر غفلت میں پڑ جانا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کو موت مانگنی چاہیے۔ کچھ لوگ اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جمعہ کے دن موت عطا فرمانا۔ یہ دعا درست ضرور ہے
لیکن صرف دین کی بنیاد پر موت مانگنا کمال نہیں ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ انسان ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ اس لیے موت کی دعا ہمیشہ اسی طرح کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر اور مجھے ایسے دن موت دے جو تیرے نزدیک سب سے بہتر ہو۔ پانچویں غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کی موت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ عذاب قبر سے ہمیشہ کے لیے بچ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ جمعہ کے دن فوت ہونے والا بندہ فتنہ یعنی قبر کے سوال اور جواب کی سختی اس سے بچ جاتا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اس کے گناہ بالکل معاف ہو گئے یا قیامت کے دن اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزاریں اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں اور اس سے اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل نکالیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور نماز میں کوشش کریں کہ خشوع و خضوع ضرور پیدا ہو۔ ناظرین، دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر اور مجھے اس دن موت دے جو تیرے نزدیک سب سے محبوب ہو۔ یہ دعا انسان کے دل کو اللہ کی رضا کے قریب کرتی ہے اور موت کو رحمت میں بدل دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کریں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور اس طرح کی سبق آموز اور معلوماتی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔